आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे के लिए तारीफ जाएं। आगे बढ़ने आगे जोर की बात आज का जो उन्वान है ना वो है जमीन पर उन आदमियों पर जिससे वो राजी है। आमीन। तो आज इस बात पे हम कलाम सीखेंगे और आज इस बात को हम अपने दिलों में अपने घरानों में लेकर जाएंगे। आमीन। तो आइए जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 20 आयत तक कलाम खुदा में से हम देखेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 20 आयत तक। जी जिसने निकालिए कहें आमीन। आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदा की जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। उसमें यूं लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदावंद की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदा के नाम को जला दे रहे हैं। आमीन। चरनी की कहानी, क्रिसमस की कहानी हम हर साल सुनते हैं, ऐसा ही है ना। हर साल चरनियाँ बनाते हैं, घर डेकोरेट करते हैं, चर्च सजाए जाते हैं और हर साल हम इस बात को रिपीट करते रहते हैं। हर साल हमारे घर में चरनी बनती है और हर साल हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमारा नजात देगा दुनिया में आया है। हम सुनकर जो है ना सुन हो गए हैं पर अमल नहीं करते। ये हम में एक कमी है। आमीन आमीन। इस बात की समझ आई है ना। हम सारा कुछ करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अमल की हमारे अंदर कमी है। लेकिन हमें गडरिये जो है वो कुछ सिखाते हैं। आमीन। गडरियों को पैगाम मिला, फरिश्ते आए और उनको ये पैगाम मिला कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और देखें उन्हें बताया नहीं गया कि किस जगह पे जाना है, उन्हें यह बताया गया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है।
اب انہوں نے دیکھیں کتنی ایفرٹ کی ہوگی. آج سردی کے موسم میں کسی کو کہیں نا کہ ہمارے ساتھ ذرا رات کے ٹائم نکل کے ذرا تھوڑا سا چلیں ہمارے ساتھ, ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے, کسی کی تیمارداری کے لیے جانا ہے, کسی کا حال پوچھنے کے لیے جانا ہے, یا کسی کو ہم نے کوئی گفٹ دینے جانا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو لوگ بسترے سے نہیں نا نکلتے. گڈریے کیا کر رہے تھے؟ آگ سیک رہے تھے, تاپ رہے تھے. تے آگ نو تے کوئی میرا خیال ہے گھٹ ہی لوگ چھڈتے ہیں جو سردی ہوئے تھے. جی ہیٹر لگے ہون, کمرے گرم ہون, تے میرا خیال کوئی بھی نہیں نکلتا. ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں ان کو پیغام ملا ہے اور انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی, اور وہ چل پڑے ہیں, اور انہوں نے یسوع کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. ان کو صرف ایک نشان بتایا گیا تھا کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے, کہ تمہیں ایک بچہ ملے گا چرنی میں پڑا ہوا اور کپڑے میں لپٹا ہوا ہوگا, تم نے اس میں جا کر اس کو سجدہ کرنا ہے. اور انہوں نے چرنیاں ڈھونڈنی شروع کر دی. چرنی کا پتہ ہے کس چرنی میں ہے, کیونکہ وہاں پہ اس وقت تو بہت لوگ آئے ہوئے تھے, کیونکہ لوگ نام لکھوانے کے لیے, مردم شماری کے لیے آئے ہوئے تھے, اور بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور ہوٹلوں کے باہر چرنیاں بنی ہوئی تھی, جانوروں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی. یہاں پر جو ہے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اپنے جو بھی جانور ہیں ان کو یہاں پہ باندھیں. چرنیاں جو تھی وہ بنائی گئی تھی تاکہ وہ اپنے جانوروں کو وہاں پہ جو ہے وہ باندھیں اور ان کو چارہ دیں. اب گڈریوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس چرنی میں انہوں نے جانا ہے. تو میرے عزیزوں, انہوں نے سردی کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے موسم کی پرواہ نہیں کی, تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کر چرنیاں ڈھونڈنی شروع کر دی. صرف اس نشان کو دیکھ رہے تھے کہ بتایا گیا تھا کہ تم بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. آخرکار انہوں نے ڈھونڈ لیا. آمین. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچ گئے اس جگہ پہ, اور جب پہنچے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور جا کر کیا کیا ہے, سجدہ کیا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. اور جب سجدہ کیا ہے تو انہوں نے یقیناً ان کو مبارکباد بھی دی ان کے والدین کو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے. شمعون نے کیا کہا تھا جیسے اس نے بچے کو اٹھایا, اس نے کہا میں نے تیری نجات جو ہے وہ دیکھ لی ہے, اب اپنے بندہ کو کیا کر, سلامتی کے ساتھ رخصت کر. تو انہوں نے بھی نجات دیکھ لی. ان کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ وہی نجات دہندہ ہے جس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے. نبیوں نے جو کہا ہے وہ بات آج پوری ہو گئی ہے. اور یہی بات مجوسیوں کو بھی پتہ چل گئی. مجوسیوں کو بھی کچھ پتہ چل گیا کیونکہ وہ ستاروں کے نام رکھتے تھے. آمین. تو خدا کن سے راضی ہے؟ ایسے لوگوں سے جو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے چل پڑے اپنے نجات دہندے کو. تو خدا ان لوگوں سے راضی ہوگا کہ جو بستروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ خدا ان سے راضی ہوگا؟ یا وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, کوئی چوکوں میں کھڑا ہے, کوئی کہیں پہ کھڑا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو خدا ان سے راضی ہوگا؟ خدا کن سے راضی ہے؟ ان لوگوں سے جو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. خدا آپ سے راضی ہے. آمین. خدا آپ لوگوں سے راضی ہے کیونکہ آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, آپ خدا کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں, اور اس بات کی علامت ہے کہ آپ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں, کیونکہ فرشتہ نے بھی آ کے گڈریوں کو یہی کہا تھا کہ ڈرو مت, میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. ہلیلویا. فرشتے نے بھی یہی کہا تھا کہ ڈرو مت, کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا جلال دیکھا ہی نہیں تھا, انہوں نے کبھی ایسی چیز دیکھی ہی نہیں تھی. اور ایک فرشتہ آ کے قدم سے ان کے پاس آ کھڑا ہوا, آ موجود ہوا, لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا ڈرو مت, میں تمہیں خوشی کی بشارت دینے آیا ہوں. تو آج بھی ہمارے لیے خوشی کی بشارت ہے. یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو میرا خیال ہے میری عمر سے بھی زیادہ ہیں. آمین. پر آج تک خدا کے پاس نہیں آئے. ہم چرچ آتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں,
لیکن خدا کو دل نہیں دیتے. ہم بڑے ایسے لوگ ہیں جو 40 روزے رکھتے ہیں, کہتے ہیں 40 روزے رکھے نہیں, پر دل خدا تو دور نہیں. روزے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھے اور دل بھی خدا کو دیں. جب آپ دل خدا کو دیں گے تو خدا کی برکت پھر ہوگی. آمین. اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ ہم دکھانے کے لیے رکھتے ہیں. اگر فارمیلٹی کے روزے ہیں تو پھر کوئی روزہ نہیں ہے, پھر آپ کا کوئی روزہ نہیں ہے. اگر آپ ایمانداری کے ساتھ خدا کے حضور جھک جاتے ہیں, اس کے پاس آ جاتے ہیں, اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں, تو پھر آپ اگر 1 2 4 6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا بھی روزہ رکھ لیں گے نا تو خدا اس کو قبول کر لے گا. آمین. کیونکہ آپ نے بڑے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا ہے. آمین. ہلیلویا. تو ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں چرنی کا آغاز جو ہے وہ تقریباً 1500 سال پہلے ہو چکا تھا. آمین. عہد کا صندوق سب لوگ جانتے ہیں. عہد کے صندوق کو, عہد کا صندوق بنایا گیا. موسیٰ کو کہا تو نے عہد کا صندوق بنانا ہے اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے, سونا مڑنا ہے. کیا کرنا ہے, سونا. پورے صندوق کے اوپر سونا لگانا ہے, یعنی کہ اس کی ایک ویلیو بنانی ہے. اس کی ایک ویلیو جب بن جائے گی تو پھر اس کے اندر کیا کرنا ہے. کتنی چیزیں رکھی تھی, کسی اس بات کو جانتی کتنی چیزیں رکھی تھی اس کے اندر؟ 3 چیزیں رکھی ہوئی تھی. صندوق کے اندر 3 چیزیں تھی. لوہے جس کے اوپر حکم لکھے ہوئے تھے, 10 احکام 10 کمانڈ. آپ دیکھتے ہیں 10 حکم جن سلیٹوں پر, جن لوہوں پر لکھے ہوئے تھے, وہ لوہے 2 جو تھی وہ عہد کے صندوق کے اندر رکھی ہوئی تھی. اور ہارون کا عصا وہ عہد کے صندوق کے اندر تھا. آمین. 2 چیزیں ہوگی. اور تیسری چیز وہ تھی جو من آسمان سے آتا تھا, وہ رکھا گیا تھا. 3 چیزیں عہد کے صندوق کے اندر رکھی ہوئی تھی اور کوئی اس صندوق کے پاس نہیں جا سکتا تھا. آمین. کوئی اس صندوق کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. اور کاہن جو تھے وہ بھی سال میں ایک بار ایک کاہن جس کا قرعہ نکلتا تھا وہ جاتا تھا, اور اس کو بھی رسی باندھی جاتی تھی, گھنٹیاں باندھی جاتی تھی. اس کو اس کے پاؤں کے ساتھ گھنٹی باندھی ہوتی تھی, رسی باندھی ہوتی تھی کہ اگر اس کے اندر کوئی گناہ ہوگا تو یہ تو مر جائے گا ادھر, اور پھر ہم کیسے اندر جا کے اس کو لے کے آئیں گے. رسی باندھی ہوتی تھی تاکہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو رسی سے کھینچ لیں گے باہر. اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. جو پردہ ہے نا, جو ہے جب یسوع مسیح جب جی اٹھے تو لکھا ہے کہ پردہ پھٹ گیا اور پردہ جو ہے وہ 2 حصے ہو گیا. تو اس پردے کے اندر عہد کا صندوق تھا, پاک ترین مقام تھا, اور اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا تھا. صرف کاہن, سال میں ایک بار ایک ہی کاہن جاتا تھا, اور جب وہ جاتا تھا تو اس کو بھی اتنی پروٹیکشن دی جاتی تھی, گھنٹیاں اس کے پاؤں کے ساتھ باندھی جاتی تھی, اس کے رسی باندھی جاتی تھی تاکہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو رسی کے ساتھ اس کو دوبارہ کھینچ لیں گی. تو میرے عزیزو, آج تو بڑا فضل کا دور ہے. آمین. تو اس وقت دیکھیں کتنا ڈر اور خوف تھا خدا کا. خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. آمین. موسیٰ کو کہا گیا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, تو میری پشت دیکھ لے. اور ایلیا کو کہا گیا اور نبیوں کو کہا گیا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ خدا کا چہرہ اس قدر نورانی تھا کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اور جب موسیٰ جو ہے جب حورب کے پہاڑ پہ گیا ہے تو جب واپس آیا ہے تو اس کا چہرہ اس قدر نورانی تھا کہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے. اسے اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑا, موسیٰ کو اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑا. آمین. اس قدر نورانی تھا کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اور جب وہ واپس آیا ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو موسیٰ نہیں لگتا, کیونکہ اس کا چہرہ اس قدر نورانی تھا. تو میرے عزیزو, شریعت میں قربانیاں تھی, شریعت میں جو ہے
وہ لوگ قربانیاں چڑھاتے تھے اور خدا کی قربت میں آنا چاہتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کر یہ ساری دیوار جو ہے وہ گرا دی تاکہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا ملاپ ہو سکے، اور خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ ہم اس سے باتیں کر سکیں، ہم اس کو دیکھ سکیں۔ تو آج جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ فرشتے کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی فرشتے کو دیکھا کسی نے؟ لیکن جب بھی فرشتہ آیا ہے کوئی نہ کوئی میریکل ہی ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے خدا نے کوئی نہ کوئی بڑا کام کیا ہے۔ جب بھی فرشتہ آیا کوئی نہ کوئی بڑے کام ہوا ہے، اور فرشتہ جب مریم کے پاس آیا ہے تو دیکھیں جو مقدسہ مریم ہے یہ اتنی پاک ہے کہ وہ فرشتے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ کیا ہم اتنے پاک ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی پاکیزگی ہے؟ کیونکہ عہد کا صندوق پاکیزگی کو، خدا کی پاکیزگی کو شو کرتا ہے، اور خدا اتنا پاک ہے کہ وہ اس کی آنکھ جو بدکار کو دیکھ نہیں سکتی۔ خدا جو ہے بدکار کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں جو ہے وہ بدکاری کو دیکھ نہیں سکتی۔ خدا اتنا پاک ہے، اور عہد کا صندوق پاکیزگی کا نشان ہے، اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ پاک تھی، اس لیے اس کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ یعنی کہ یہ آغاز، یہ طریقہ کار خدا نے ہمیں بتایا ہے۔ آمین۔ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے کہ نہیں کرتے؟ فرشتے نے وہی قانون آ کے اپنایا ہے اور ہم اس قانون کو اپناتے ہیں۔ آمین۔ فرشتے نے آ کر، فرشتہ آیا ہے مریم کے پاس اور آ کر کہا سلام تجھ پر، کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے۔ خدا کی قدرت جو ہے تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی۔ اور مقدسہ مریم دیکھیں فرشتے کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں۔ آمین۔ کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، تو کیسے یعنی کہ میرے بیٹا ہو سکتا ہے یا اولاد ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی، اور وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ اس کا نام ایمینول رکھنا، اس کا نام یسوع ہوگا، اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آمین۔ آج بھی اب جب بھی کلام مقدس میں لکھا گیا نا، جہاں 2 یا 3 مل کے میرا نام لیں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے، ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر ہم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر جو ہے اس بات کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ برکت نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیں خدا کا بیٹا ہے اور وہ پیدا کہاں پہ ہو رہا ہے؟ چرنی میں، اور چرنی اچھی جگہ نہیں تھی، اس بات کو آپ جانتے ہیں نا۔ آج اگر کسی کا بیبی ہونے والا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ بڑے اچھے ہاسپٹل میں ارینج کرے گا، وہ پہلے وہاں پہ کہیں گے بھائی مٹی پالا انجی ہے نا، بات تو پریشان ہوئی۔ تو دیکھیں اس کے لیے ارینج کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر ٹریٹمنٹ کروائیں، لیکن ہمارا جو نجات دہندہ ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ مقدسہ مریم کے پاس کوئی نہیں ہے، اور خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، یا مطابق کے اندر ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی قدرت کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کا ڈر اور اس کا خوف جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان میں موجود رہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو
دیکھیں حالانکہ وہ اکلوتا بھی ہے اور پلوٹھا بھی ہے. آمین. وہ اکلوتا بھی ہے اور پلوٹھا بھی ہے, لیکن اس کے لیے انتظام کوئی نہیں ہے, سرائے میں جگہ ہی نہیں ہے. اور یہ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا؟ خدا تو اسے اچھی جگہ بھی پہنچا سکتا تھا, اس کے لیے انتظام کیا جا سکتا تھا, بادشاہ کے محل میں اس کو جگہ مل سکتی تھی. ہلیلویا. لیکن خدا نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ ہر ایک غریب, ہر طرح کا رد کیا ہوا انسان بھی جا کر اس بیٹے کو سجدہ کرے. ہلیلویا. شاید وہ محل میں ہوتا تو اس کو گڈریے جو ہیں اس تک نہ پہنچ سکتے, گڈریے اس کو سجدہ نہ کر سکتے, گڈریے ہم تک پہنچ نہیں سکتے تھے, کیونکہ پہرے دار جو تھے اس کے چاروں طرف لگ جانے تھے اور کسی نے اس کے پاس نہیں آنا تھا. اب دیکھیں خدا نے یہ انتظام کیا تاکہ ہر ایک جو انسان ہے, غریب ہے, رد کیا ہوا ہے, اور جو جس کو کوئی انسان اچھا نہیں سمجھتا, وہ بھی جا کر خدا کے بیٹے کو کیا کرے؟ سجدہ کرے. ہلیلویا. تو میرے عزیزو, یہ خدا کا انتظام تھا. جب خدا انتظام کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو ہے وہ سامنے لے کر رکھتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. آج اگر ہم عبادت کرتے ہیں, چرنیاں بناتے ہیں, تو یہ اس کی شان ہے, یہ اس کی قدرت ہے. ہم اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں. کوئی پرالی کا چلتا ہے لگی ہوں جی, لگی ہے نا, کوئی نہیں لاتا, کہتے ہیں گند پہنتا ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ یسوع کی شان ہے. ہم اس کو اٹھاتے ہیں, دور دور سے لے کے آتے ہیں, اب تو ملتی نہیں ادھر کہیں سے, بڑی دور سے لانی پڑتی ہے, اور لا کے ہم لگاتے ہیں کہ یہ ہماری یسوع کی شان ہے اور یہ چرنی ہے, اور چرنی کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں. ہلیلویا. اسی لیے فرشتے نے آگے کہا جوانوں سے جو میدان میں آگ سیک رہے تھے, ان کو کہا کہ آج تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے. میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے لیے آگ ایک منجی پیدا ہوا ہے, جس کا نشان تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. تو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے آئے ہیں جو خدا کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. خدا ان سے راضی ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں. خدا ان سے راضی ہے جو اپنے دل خدا کو دیتے ہیں. خدا ان سے راضی ہے جو آج بڑی حلیمی اور عاجزی کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا ان کے حضور جھکتے اور دعا کرتے ہیں. اسی بڑے بڑے ورشپر بن جائیے, اسی بڑا کلام سنائی جائیے, جنہیں مرضی لمبی لمبی دعاواں کر دیے, تو جے ساڈے دل ہی نہیں صاف تے پھر کوئی فائدہ نہیں. نہ ساڈیاں دعاواں کام آندیاں نے تے نہ ساڈے گیت گانے کام آندے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. خدا پاکیزگی کا خدا ہے, خدا پاک ہے, خدا جو ہے وہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. اور مریم کو اسی لیے پسند کیا گیا کیونکہ وہ پاک تھی, اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا, وہ گناہ سے مبرہ تھی, اس کو گناہ کے بارے پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے خدا کی قدرت نے اس کو پسند کیا اور اس پر سایہ ڈالا, اور اس کے ذریعہ سے نجات دہندہ جو ہے وہ دنیا میں آیا. آمین. ہلیلویا. نجات دہندہ کے لیے زوردار تعریف دیں گے. خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے تاکہ دنیا کے رد کیے ہوئے لوگوں کو, گناہ گار لوگوں کو, غریب لوگوں کو, پریشان لوگوں کو, بیمار لوگوں کو, مشکلاتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جو ہے اور قرض میں دبے ہوئے لوگوں کو کیا کرے, ان کو نکالے اور ان کو رہائی دے. آمین. خداوند یسوع مسیح اسی لیے آیا ہے. خداوند یسوع مسیح بڑے امیراں لوگوں لیے نہیں آیا کہ جنہوں کو بڑی دولت ہے تو انہوں لیے آیا ہے, نہیں, بلکہ خدا رد کیے ہوئے لوگوں کے لیے آیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کے قدموں میں آئیں اور اس کی عبادت کریں. آج بھی دیکھیں جو غریب لوگ ہیں, جو
جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں وہ خدا کی زیادہ عبادت کرتے ہیں. آمین. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ رفاقت ہو جائے اور ہماری ایک ہر ایک ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے. تو خدا یہی چاہتا تھا کہ لوگ میری عبادت کریں. تو جب خدا کا یہ جو کلام تھا وہ پورا ہوا تو اس نے سارا انتظام کر دیا اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہر ایک غریب شخص جو ہے وہ بھی خدا تک پہنچے اور اس کو سجدہ کرے. آمین. سو میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ خدا آپ لوگوں سے ہم سب سے راضی ہے اور وہ آدم اور جو خدا سے ناراضگی تھی اس کو صلح کرانے کے لیے وہ آیا ہے اور اس نے خدا کی اور آدم کی صلح کرا دی اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں. آمین. ہلیلویا. کہتے نہیں کہتے. خدا ہم سے راضی ہے، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم جو ہے خدا کے ساتھ ہماری دوستی ہو سکے، صلح ہو سکے اور خدا کے ہم اس پلاننگ میں، اس منصوبے میں شامل ہو سکیں جو اس کا منصوبہ ہے کہ وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کا یہ منصوبہ ہے. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. ہم کتنے گنہگار ہیں، اپنے طرف آپ خود ہی دیکھ لیں. کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنی طرف نگاہ کریں کہ ہم کتنے پاک اور کتنے گنہگار ہیں. جب ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے نا تو پھر ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ہم خدا کی طرف جائیں گے کہ خداوند میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو خدا ہمارا معاف کرنے والا خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے. سو میرے عزیزو، آج کا یہ خوبصورت وقت جو ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہے کہ ہم آج خداوند کے حضور بیٹھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں اور آج ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آنے والا کرسمس جو ہے یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. خداوند اس کلام کے سوا سے ہم سب کو بڑی برکت دے.